कैलिफोर्निया के आसमान का हाल है जो कि इस वक्त आग के धुएं की वजह से भर चुका है। इस शदीद आग की वजह से एक अंदाजे के मुताबिक 10,000 के करीब घर जल चुके हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंग का भी अभी तक कोई अंदाजा नहीं है क्योंकि कई बिजनेस, सड़कें और ट्रांसपोर्ट तक जल चुकी है। खासूसन हॉलीवुड सेलिब्रिटीज के समंदर के किनारे बंगले मौजूद हैं क्योंकि ये शहर समंदर के किनारे आबाद होने की वजह से इंतहाई खूबसूरत और महंगा तरीन शहर माना जाता है। अब बहुत से लोग इस कुदरती आफत को गजा के अंदर जारी इसराइली जुल्म का साथ देने की सजा भी बता रहे हैं, खास तौर पर वो सेलिब्रिटीज जिन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी सपोर्ट इसराइल के हक में दिखाई और इनमें से कई मशहूर सेलिब्रिटीज के घर भी इस आग के अंदर जल चुके हैं। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दिस निकाबी गर्ल। मैं हूँ निज़रा मोइन और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं वो वीडियो तो मैंने भी नहीं देखी पहले से, वरना अमूमन कुछ वीडियोस मैं पहले से देखती हूँ और फिर मैं इवेल्युएट करती हूँ कि इस पे रिएक्ट करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपनी किसी भी वीडियो पर रिएक्ट करने से पहले उसको चेक करें कि आइदर इट्स वैल्यूएबल कंटेंट और नॉट। लेकिन इस वीडियो को देखते ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये वीडियो तो मैं लाइव रिएक्शन दूंगी, क्योंकि हाल ही में अमेरिका के सदर जो प्रेसिडेंटशिप में आने से पहले बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे थे और ऑब्वियसली उनका ओपिनियन सबके सामने है, वो किसकी तरफ है, वो इज़राइल या फ़लस्तीन की उस वॉर को लेके वो किसकी साइड पर है, ये बिल्कुल वाज़े है। उन्होंने काफ़ी सख्त लहजा इस्तेमाल किया था, सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ और ये कहा था कि अगर इज़राइली कैदी रिहा ना करे तो मैं उस इलाके को जहन्नुम बना दूँगा। अब एक होती है इंसान की ताकत और एक होती है जब किसी मजबूर इंसान की आह लग जाए तो उससे क्या हो सकता है। वो आह अर्श तक जाती है और फिर अल्लाह अपनी ताकत दिखाता है कि तुम अपने आप को क्या समझ बैठे हो, इंसानी खुदा, इंसान हो तुम, अपनी औकात देखो क्या है, कुछ भी नहीं है। तो ये अल्लाह ताला ने अभी हाल ही में जो सानहा पेश आया है, कैलिफोर्निया के जंगलात में आग लगी है और इस कदर वो ख़तरनाक आग है, वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि वो आबादी तक आ चुकी है। और मद्देनज़र रखने वाली बात ये है कि वहाँ पे वो बड़ा महंगा तरीन इलाका है और वहाँ पे जो घर हैं वो सारे अमीर लोगों के, बॉलीवुड हॉलीवुड स्टार्स के हैं। वहाँ घर लेना कोई आम बात है भी नहीं और वो आग जो है वो बुझने का नाम नहीं ले रही, वो बढ़ती जा रही है। तो इसी पर हम रिएक्ट करने वाले हैं। हंसी टीवी ने बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई होगी जहाँ तक मुझे उम्मीद है, क्योंकि उनकी जितनी भी वीडियोस देखी है मैंने, वो बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं वो। सो बिना टाइम वेस्ट करें, लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। In the community of Pacific Palisades, street after street full of houses have been reduced to smoldering ash. अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया जो कि इसके वेस्टर्न कोस्ट साइड पर मौजूद है, इसकी साउथ साइड पर इसका सबसे अहम और खूबसूरत शहर लॉस एंजल्स इस वक्त जल रहा है। इसी शहर के नॉर्दर्न साइड पर एक बहुत बड़ा जंगल है जहां पर ये आग लगी हुई है। इस शहर की तकरीबन 1 से 2 लाख के करीब आबादी यहाँ से निकल चुकी है और न जाने कितने लोगों की जान जा चुकी है और कितने घर और इंफ्रास्ट्रक्चर जल चुका है। अभी तक इसका अंदाज़ा लगाना इसलिए मुमकिन नहीं क्योंकि ये आग इतनी भयानक है, जिसका अंदाज़ा आप इस तस्वीर से लगा लें कि ये कैलिफोर्निया के आसमान का हाल है जो कि इस वक्त आग के धुएं की वजह से भर चुका है। इस शदीद आग की वजह से एक अंदाजे के मुताबिक 10,000 के करीब घर जल चुके हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंग का भी अभी तक कोई अंदाजा नहीं है क्योंकि कई बिजनेस, सड़कें और ट्रांसपोर्ट तक जल चुकी है। सोशल मीडिया पर इसके ऐसे दर्दनाक मनाजिर देखे जा सकते हैं जो कि कमज़ोर दिल लोग शायद देख भी ना पाएं और इसीलिए यूट्यूब पॉलिसीज़ की वजह से वो मनाजिर मैं आपको यहाँ पर दिखा नहीं सकता। लेकिन आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये इस इफेक्टेड एरिया के पहले की तस्वीरें हैं और ये इसके बाद की। एक अंदाजे के मुताबिक $100 बिलियन से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है और 1 से 2 लाख के करीब ये जगह छोड़कर जा चुके हैं। लॉस एंजल्स शहर हॉलीवुड भी कहलाता है जहां पर दुनिया की अमीर तरीन सेलिब्रिटीज़, खासूसन हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के समंदर के किनारे बंगले मौजूद हैं क्योंकि ये शहर समंदर के किनारे आबाद होने की वजह से इंतहाई खूबसूरत और महंगा तरीन शहर माना जाता है। अब बहुत से लोग इस कुदरती आफत को गजा के अंदर जारी इसराइली जुल्म का साथ देने की सजा भी बता रहे हैं, खास तौर पर वो सेलिब्रिटीज जिन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी सपोर्ट इसराइल के हक में दिखाई और इनमें से कई मशहूर सेलिब्रिटीज के घर भी इस आग के अंदर जल चुके हैं। खैर, इस पर तो हम वीडियो के अंदर आगे जाकर बात करेंगे, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि इस भयानक जंगली आग की वजह क्या बनी और इसके बाद क्या होने वाला है। लॉस एंजल्स की इस वाइल्ड फायर की वजह समझने से पहले इस इलाके की ज्योग्राफी को समझना इंतहाई ज़रूरी है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि कैलिफोर्निया अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट साइड पर पैसिफिक ओशन के साथ मौजूद है और यहाँ पर कैलिफोर्निया शहर के पास मौजूद जंगलों के अंदर एक जगह पर नहीं बल्कि कई जगहों पर ही आग लगी है।
سب سے زیادہ آگ 3 جگہوں پر لگی ہے جو کہ آپ میپ کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور یہی آگ آہستہ آہستہ ہوا کی بے تحاشا سپیڈ کی وجہ سے پھیلتی جا رہی ہے، جو کہ ناقابل یقین 120 کلومیٹر پر گھنٹہ کی سپیڈ تک بھی پہنچ جاتی ہے، اور یہ امریکہ کی 100 سالہ تاریخ کی سب سے تیز ترین ہوائیں ہیں۔ Windstorm that meteorologists say this area has not seen in a century. Winds up to 120 kilometers per hour. ایک علاقے کا نام ہے ہسٹ، دوسرے کا نام ہے ایٹون اور تیسرے کا نام ہے پیلیسیڈز۔ اب میپ کو غور سے دیکھیں کہ اس کی سب سے بڑی آگ یعنی پیلیسیڈز کیلیفورنیا شہر کے ویسٹرن سائڈ پر موجود ہے، جو کہ اب تک 3000 ایکڑ رقبے کو جلا چکی ہے۔ ایسٹ سائڈ پر ایٹون فائر موجود ہے جو کہ 2500 ایکڑ رقبے کو، جبکہ ناردرن سائڈ پر ہسٹ فائر جو کہ 500 ایکڑ رقبے سے زیادہ کو جلا چکی ہے۔ اور ان تینوں کے علاوہ بھی کئی علاقوں پر بہت بڑی بڑی آگ لگی ہے جس کا ڈیٹا اس وقت تک ہمارے سامنے نہیں آ سکتا جب تک کہ اس آگ کو قابو نہ کر لیا جائے۔ وڈلی فائر، اولیوس فائر اور بیرلی ہلز، جہاں پر دنیا کے امیر ترین اور مشہور ترین لوگوں کے گھر موجود ہیں۔ مشہور بھارتی ایکٹر شاہ رخ خان کا بنگلہ بھی یہاں پر موجود ہے۔ ہالی ووڈ بھی اسی جگہ پر ہے۔ یہ خاص علاقہ میلیبو کہلاتا ہے جو کہ بیچ کے کنارے پر موجود ہے۔ امریکہ میں اس آفت کی وجہ سے ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اور ابھی تک گورنمنٹ کی طرف سے یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ آگ دراصل لگی کیسے۔ آپ کے لیے یہ جاننا انتہائی ضروری ہے کہ اس علاقے کے اندر یہ فائر کوئی پہلی دفعہ نہیں لگی، یہ پہلے بھی لگتی رہتی ہے اور ریکارڈ کے مطابق اس کی 2 اہم ترین وجوہات ہوتی ہیں۔ 85% یہ کسی انسان کی غلطی سے شروع ہوتی ہے، جہاں پر مثال کے طور پر غلطی سے کوئی چنگاری جلا دی گئی یا پھر کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا جس سے آگ لگ گئی، اور ہوا کی سپیڈ کی وجہ سے یہ پھیلتے پھیلتے ایک بڑے حصے تک پہنچ جاتی ہے۔ بعض اوقات یہ آگ جان بوجھ کر کوئی انسان بھی لگا سکتا ہے، جسے روکنے کے لیے اویئرنیس کے علاوہ امریکی گورنمنٹ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اور دوسری وجہ ایکسپرٹس کے مطابق اس علاقے کے اندر موجود ایسی خشک ہوا ہے جس کے اندر موئسچر یا پھر نمی نہیں ہوتی، اور یہ خشک ہوا بن رہی ہے دراصل کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یا پھر موسم کے بدلاؤ کی وجہ سے۔ اب ان دونوں کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ خشک ہوا کی موجودگی کی وجہ سے اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جب ٹیمپریچر بڑھتا ہے تو چھوٹی سی انگاری بھی پوری آگ کے اندر بدل جاتی ہے۔ قدرتی طور پر بننے والی اس خشک ہوا کو کہتے ہیں سینتا آنا۔ آئیں ذرا اس کو ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں۔ یہ ہے کیلیفورنیا، اور یہ ہے اس کے ساتھ لگنے والا علاقہ گریٹ بیسن، جو کہ ایک پہاڑی علاقہ ہے۔ اس گریٹ بیسن کے ایک طرف تو بڑے پہاڑ یہاں پر اس طرف سے موجود ہیں، تو دوسری سائڈ سے اس کا پہاڑی سلسلہ کیلیفورنیا شہر کی طرف موجود ہے جس کو کہتے ہیں سیرا نواڈا رینج۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہوا جب ان 2 پہاڑی سلسلوں کے بیچ میں سے گزرتی ہے تو اس کا پریشر بڑھ جاتا ہے، اور آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ہوا ہمیشہ زیادہ پریشر سے کم کی طرف جاتی ہے، اور اسی لیے یہ ہوا یہاں سے نکل کر کیلیفورنیا شہر کی طرف بڑھتی ہے جہاں پر ہوا کا پریشر کم ہے، اور اسی ہوا کو ہم کہتے ہیں سینٹا آنا، جو کہ بہت ہی خشک ہوتی ہے۔ جب یہ ہوا کیلیفورنیا کی طرف آتی ہے تو اس کے اندر نمی نہیں ہوتی اور 20% سے بھی کم نمی رکھتی ہے۔ اب اسی خشک ہوا کی وجہ سے کیلیفورنیا کے جنگلات کو بھی نمی نہیں مل پاتی، تو یہ خشک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب ان زیادہ تر خشک جنگل کے اندر کوئی آگ لگتی ہے تو یہ چھوٹی سی چنگاری بھی خشک جنگل کے اندر پھیل کر ایک جنگلی آگ کے اندر بدل جاتی ہے۔ اور سونے پہ سہاگا کہ یہاں پر چلنے والی تیز ترین ہوائیں اس کو دور دور کے علاقوں تک پھیلانے کا کام کرتی ہیں۔ ویسے تو یہ آگ ہر سال ہی یہاں پر لگتی ہے، لیکن کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اس کی تعداد مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ اس سینیریو کے اندر کلائمیٹ چینج کا مطلب ہے کہ ہوا کے اندر موجود زہریلی گیسز کی وجہ سے اس علاقے کا ٹیمپریچر بھی مسلسل بڑھ رہا ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ خشک ہوا جس کے اندر نمی موجود نہ ہو اور اس علاقے کا ٹیمپریچر بھی بڑھ رہا ہو تو یہ آگ کس قدر تیزی سے پھیلے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ پچھلے 10 سالوں کے اندر یہ آگ زیادہ تیزی سے اور بہت بڑے رقبے پر کئی بار لگ چکی ہے، جس کے اندر کئی وائلڈ لائف جانور بلا وجہ انسانوں کی غلطیوں کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ اب دیکھا جائے تو یہ آگ خود انسانوں کی غلطی کا نتیجہ ہے، اور اگر اس کو روکنا ہے تو تمام انسانوں کی تمام ایکٹیویٹیز کو اس جنگلی علاقے کے اندر محدود کرنا پڑے گا۔ گلوبل وارمنگ کے بارے میں زیادہ سیریس ہو کر کام کرنا پڑے گا۔ یہ دونوں چیزیں وہ ہیں جو کہ خود انسانوں کے اختیار میں ہیں، اس کے علاوہ ان کو روکنے کا کوئی تیسرا طریقہ نہیں۔ اب سوشل میڈیا پر بہت سے لوگ اس کو امریکہ پر اللہ کا عذاب بتا رہے ہیں کہ غزہ کے مسلمانوں کے خلاف جا کر اسرائیل کا ساتھ دینے کی وجہ سے یہ ان لوگوں پر قدرت کا قہر ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آگ کوئی پہلی دفعہ نہیں لگی بلکہ کئی دہائیوں سے ایسے ہی لگتی آ رہی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ اس آگ کے اندر جل کر مر گئے، اپنا گھر کھو دیا، وہ اسرائیلی فوج کے ساتھ لڑنے والے یا پھر غزہ کے لوگوں کو قتل کرنے والے تو نہیں تھے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کی حکومت کی پالیسی تھی جن کے اندر ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حکومتی نمائندے اپنے مفاد کی خاطر کوئی فیصلہ کرتے ہیں، گھر گھر جا کر ایک ایک شخص سے رائے نہیں لیتے کہ آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، آپ ہمارے لیے گئے اسٹیپ کی حمایت کرتے ہیں یا پھر نہیں۔ اب یہ بھی تو ممکن ہے کہ یہاں پر رہنے والا کوئی بھی شخص اس ظلم کی حمایت نہ بھی کرتا ہو، تو اس کا کیا قصور ہے؟ اس علاقے کے اندر کئی مسلمان بھی تو ہوں گے۔
اور تیسری بات کہ یہ ہم مسلمانوں کی ایک عادت ہی بنتی جا رہی ہے کہ ہم اپنی ناکامیوں اور کمزوریوں کو دوسروں پر ڈال کر خود کو تسلی دیتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا جنگ کے اندر صحابہ کرام کا رویہ یہ ہوتا تھا کہ دشمن سے برابر جا کر لڑنے کی بجائے وہ میدان جنگ کے اندر بیٹھ کر ان کے لیے بد دعا کرتے؟ ہم جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا۔ آج اگر ہم مسلمانوں کے اندر اتحاد نہیں ہے، ہم نے خود کو دشمن کے مقابلے میں برابر ٹیکنالوجی اور اسلحے سے تیار نہیں کیا، تو اس کے اندر ہمارا خود کا قصور ہے۔ ہم یہ جنگ ہاریں گے ہی ہاریں گے جب تک کہ میدان جنگ کے اندر کھڑے ہو کر وہی اسلحہ استعمال نہ کریں جو کہ ہمارا دشمن استعمال کر رہا ہے۔ لیٹس سپوز کہ اگر یہ لاجک مان لی جائے کہ یہ امریکہ پر اللہ کا عذاب بھی ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ مکہ میں آنے والی طوفانی بارشوں کو آپ کیا کہیں گے کہ کیا یہ یہودی قوم کے خدا کی طرف سے مسلمانوں پر عذاب ہے؟ اس طرح کی انالوجی تو وہ بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ سب بچگانہ باتیں ہیں، کیونکہ دنیا کو اللہ نے ایک سسٹم سے، ایک قانون کے ساتھ جوڑا ہے۔ ہم بس بیٹھ کر انتظار کرتے ہیں کہ ہمارے دشمن پر کوئی قدرتی آفت آئے اور ہم اسے اللہ کی طرف سے عذاب کہہ کر اپنی تمام ناکامیاں اس پر ڈال کر دل کو تسلی دیں۔ مگر دنیا ایسے نہیں چلتی، کیونکہ اگر آپ کو دشمن کا مقابلہ کرنا ہے تو اس کے برابر آپ کو ترقی کرنی ہوگی۔ اس کے پاس اگر تلوار ہے تو آپ کے پاس بھی تلوار ہی ہونی چاہیے۔ اگر دشمن کے پاس ٹینک ہے تو آپ کے پاس بھی ہونا چاہیے، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ دشمن کے پاس تو ٹینک ہو لیکن آپ تلوار لے کر اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں کہ اس پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اور بالکل اسی طرح سے جو انسان اسباب کو اختیار نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کا کوئی وعدہ نہیں کیا۔ لہٰذا اپنی غلطیاں مان کر ان سے سیکھ کر خود کی اصلاح کرنے کی بجائے ہماری ناکامیوں کا ملبہ قدرتی آفت پر ڈال دینا بہت بڑی بے وقوفی ہے، کیونکہ جب تک ہم اپنی غلطیوں کو مانیں گے نہیں، بھلا اس کی اصلاح کرنے کی کوشش ہی کیوں کریں گے؟ اور دوسری طرف یہ بھی سچ ہے کہ جی ہاں، یہ ان سیلیبریٹیز کے لیے واقعی ایک وارننگ اور عذاب ہے جنہوں نے اس ظلم کو سپورٹ کیا تھا، اور ان چند مخصوص لوگوں کو اپنا گھر جلنے کے بعد احساس ہوگا کہ اپنا گھر کھو دینا کیسا ہوتا ہے، جیسا کہ غزہ کے لوگوں نے کھو دیا۔ میں ان بھائی کی ویڈیو سے کچھ حد تک سہمت ہوں اور کچھ باتوں سے اختلاف بھی رکھتی ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ایک فینومینے کے تحت چلا رہا ہے، لیکن وہی اللہ ہے جب کوئی آتش فشاں پھٹتا ہے، یعنی کہ ایک وولکینو جب پھٹتا ہے تو قریب کا گاؤں بچ جاتا ہے لیکن اس کے دور دراز علاقے جل جاتے ہیں۔ یہ وہی اللہ ہے جو اس چیز پہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ اپنی کسی چیز سے کس کو نقصان پہنچائے اور کس کو اس کا نقصان ہونے سے بچا لے۔ اب ایک اور مثال ہے کہ بارش ہوتی ہے، طوفان آتا ہے، بہت سے لوگوں کا گھر ختم ہو جاتا ہے، بہت سے لوگوں کے لیے بارش ایک خوشحالی کی نشانی ہوتی ہے۔ فارمرز کو دیکھ لیں، وہ دعا کرتے ہیں کہ بارش ہو، اس اچھی مقدار میں ہو تاکہ ہماری کھیتی پھل پھول جائے، جبکہ کچی آبادی میں رہنے والا شخص وہ دعا کرے گا زیادہ بارش نہ ہو، بارش اللہ نہ دے۔ تو کسی کے لیے اللہ کی قدرت نعمت ہے اور کسی کے لیے آفت بن کر آتی ہے۔ مختصر یہ ہے کہ اللہ اس چیز پر قادر ہے کہ وہ اپنی قدرت سے کس کو نفع دے، کس کو نقصان دے۔ تو یہ کہنا ہے کہ اس آگ سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، دیٹس ناٹ ٹرو۔ مسلمان کے لیے آزمائش ہے اور کفار کے لیے وہ یقیناً عذاب ہے، کیونکہ مسلمان پہ جب بھی کوئی مشکل آتی ہے وہ اللہ پر توکل کرے گا۔ اس کو اس بات کا یقین ہوگا کہ میرا رب اوپر بیٹھا ہوا سب دیکھ رہا ہے اور کسی نہ کسی حکمت کی وجہ سے اس نے یہ کام کیا ہے میرے لیے، اور وہ یقیناً اور میرے لیے دروازے کھول دے گا، میرے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ فی الحال مشکل ہے لیکن آگے آسانی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جب بھی صحابہ کرام پہ کوئی مشکل آتی تھی نا، وہ اس آزمائش کو نعمت سمجھتے تھے۔ ان کے لیے آزمائش آنا گناہ دھلنے کا سبب تھا، اور جب ان کی زندگی بڑے پرسکون سے گزر رہی ہوتی تھی نا، تو فکر مند ہو جاتے تھے کہ اللہ ہمارے لیے کوئی آزمائش کیوں نہیں بھیج رہا، کیا وہ ہم سے ناراض تو نہیں؟ وہ سجدوں میں گر کے روتے تھے، کیونکہ حقیقت میں مومن کے لیے گناہ دھولنے کا ذریعہ ہی آزمائش ہے۔ لیکن مشرک جو ہوتے ہیں، کفار جو ہوتے ہیں، وہ اس پر یقین نہیں کرتے، وہ نیچر کو بلیم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہی ہم لوگوں کے لیے ہے کہ ابھی تم دیکھ لو، ایسا تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، سبق سیکھ لو، صحیح راستے پر آ جاؤ۔ تو یہ آگ لگنا صرف وہاں کے لوگوں کے لیے ایک آزمائش یا ان کے لیے عذاب نہیں ہے، بلکہ جو اس کو دیکھ رہے ہیں، جہاں جہاں یہ خبر پہنچ رہی ہے، اس کے لیے بھی یہ سیکھ ہے۔ اللہ نے پوری دنیا کو ایک بار پھر سے پیغام پہنچایا ہے کہ اے انسان، اگر تو اس غلط فہمی میں ہے کہ میں جو چاہوں گا وہ کر لوں گا، میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، میں ڈاکٹر بنوں گا، میں اپنے پسند کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، یہ گھر میرے باپ کا ہے تو یہ میرا ہی رہے گا، میں اپنی بہن کا حق یا اپنے بھائی کا حق اس کو نہیں دوں گا، اس کاروبار میں تو میں نے پیسہ لگایا تھا تو اس کاروبار کے حصے کس وجہ سے ہوں گے، یہ تو اکیلے کاروبار کا مالک میں ہوں۔ اپنی ماسیوں پہ ظلم کرنا، اپنے کمزور رشتہ داروں پر ظلم کرنا، ان کا حق نہ دینا، کب تک آپ جو سوچتے ہیں کہ ایسا کروں گا اور ایسا ہی چلتا رہے گا معاملہ،
یہ ان تمام لوگوں کے لیے ایک وعید ہے کہ آپ دیکھ لو، تھوڑے وقت کی حکومت شاید آپ کی ہو دنیا میں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے آپ کو، لیکن آخر میں قدرت تو اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ کب تک اپنی مرضی چلا لیں گے؟ کیا کچھ نہیں ہے امریکہ میں؟ کیا ایڈوانس ٹیکنالوجی نہیں ہے؟ کیا ان کو نہیں پتا ان کا ویدر کیسا ہے؟ کیا ہر سال آگ نہیں لگتی رہی جنگلات میں؟ پھر کیوں اتنی انپریڈکٹیبل ہو گئی فائر، اور اتنی زیادہ انتہا سے زیادہ بڑھ گئی، وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی کہ جہاز کریش ہو رہے ہیں، جو فائر ایکسٹنگوش کرنے کے لیے وہاں جا رہے ہیں وہی تباہ ہو رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے لوگوں کے گھر تباہ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں امریکہ جیسی جگہ پہ جہاں پہ کیا کچھ نہیں ہے سہولت کے لیے۔ تو آپ کی کیا رائے ہے اس ویڈیو پر؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں میرا چینل۔ ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو پہ۔ دس از نقابی گرل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔